अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां रेत के सुनहरी सहरा समंदर के नीले पानी से मिलते हैं, जहां हज़ारों साल पुराने किले आज भी शान से खड़े हैं और जहां के लोग मशरक़ वुस्ता में अमन, रवायत और सादगी की मिसाल समझे जाते हैं। ये वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के कदीम तरीन समंदरी तजारती रास्तों की तारीख़ मौजूद है, जहां लोबान कभी सोने से भी ज़्यादा कीमती समझा जाता था और जहां आज भी रवायती लिबास और सकाफ़त को फ़ख्र के साथ अपनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे ओमान की। इस वीडियो में हम जानेंगे ओमान की दिलचस्प तारीख़, यहाँ के लोगों का सादा मगर बावकार तर्ज़ ज़िंदगी, मशहूर रवायती खाने जैसे शुवा और मचबूस, इनकी खूबसूरत सकाफ़त और रवायात, यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, मसाजिद और कदीम किलों जैसे तारीख़ी मकामात और कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफ़र पर। ओमान का ऑफिशियल नाम सल्तनत ओमान है। ये मुल्क मशरक़ वुस्ता में वाक़ है और जज़ीरा नुमा अरब के जनूब मशरक़ में आता है। इसकी सरहदें सऊदी अरब, यमन और मुत्तहदा अरब अमारात से मिलती हैं, जबकि एक तरफ बहेराए अरब और खलीज ओमान का तवील साहल भी इसके पास है। ये बरे-आज़म एशिया में वाक़ है। रकबे के लिहाज से ओमान तकरीबन 3,09,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और दुनिया में इसका शुमार दरमियाने दर्जे के ममालिक में होता है। आलमी सतह पर यह रकबे के हिसाब से 68 नंबर पर आता है। आबादी तकरीबन 52 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से दुनिया में इसका नंबर काफ़ी पीछे आता है, यानी ये ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क नहीं। तकरीबन 85% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 15% देहात और दूर दराज इलाकों में आबाद हैं। अगर कुदरती मनाज़र की बात करें तो यहाँ हजर के बुलंद पहाड़, वसी सहरा, खूबसूरत वादियाँ और तवील समंदरी साहिल मौजूद हैं। मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि जनूबी इलाके गफ़ार में मानसून की बारिशें भी होती हैं। तारीख़ की बात करें तो ओमान की कदीम तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये मुल्क कदीम समंदरी तजारत का अहम मरकज़ रहा है, ख़ास तौर पर लोबान की तजारत के लिए मशहूर था। मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ ताकतवर सल्तनतें कायम रहीं और ओमान ने मशरक़ी अफ़रीका तक अपनी हुक्मरानी फैलाई। ओमान कभी मुकम्मल तौर पर किसी यूरोपी ताकत का बाकायदा ग़ुलाम नहीं बना, बल्कि इसने मुख्तलिफ़ मवादों के ज़रिए अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखी। 1970 में सुल्तान काबूस के दौर का आगाज़ हुआ, जो जदीद ओमान की तरक्की का अहम मोड़ साबित हुआ। अब बात करते हैं ओमान के दारुल हुकूमत और इसकी सकाफ़त की। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है, जो समंदर के किनारे आबाद एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर है। यहाँ जदीद इमारतें भी हैं और पुराने किले भी, इसीलिए मस्कत को रवायत और जिद्दत का हसीन इम्तजाज कहा जाता है। इसके अलावा सलाला जनूबी ओमान का मशहूर शहर है, जो अपने सरसब्ज़ पहाड़ों और खरीफ के मौसम की बारिशों की वजह से जाना जाता है, जबकि सहार कदीम ज़माने में एक बड़ा तजारती मरकज़ था और आज भी सनत और बंदरगाह की वजह से अहम समझा जाता है। अब अगर सकाफ़त और रवायात की बात करें तो ओमानी लोग अपने रवायती लिबास पर फ़ख्र करते हैं। मर्द अमूमन सफ़ेद दशदाशा पहनते हैं और सर पर मखसूस टोपी या अमामा रखते हैं, जबकि ख़वातीन रंग बिरंगे रवायती लिबास और ख़ूबसूरत ज़ेवरात पहनती हैं। शादी ब्याह की तकरीबात काफ़ी शानदार होती हैं, जिनमें मौसीकी, रवायती रक़्स और ख़ानदानी इज्तिमा शामिल होता है। ईद और कौमी दिन यहाँ ख़ास जोशो खरोश से मनाए जाते हैं।
عمانی لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ مہمان کو قہوہ اور کھجور پیش کرنا عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے، عمان کی خواتین اپنی سادگی، نفاست اور روایتی انداز کی وجہ سے بہت دلکش سمجھی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمان کے سیاسی نظام اور موجودہ صورتحال کی۔ عمان ایک مطلق العنان بادشاہت ہے، یعنی یہاں بادشاہ یعنی سلطان کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ موجودہ حکمران حیثم بن طارق ہیں، جو 2020 میں اقتدار میں آئے۔ عمان میں وزیر اعظم کا عہدہ الگ سے نہیں ہوتا، سلطان ہی حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں۔ عالمی سطح پر عمان کو ایک معتدل اور امن پسند ملک سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں یہ اکثر ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے عمان کی فوج چھوٹی لیکن جدید ہے، اور عالمی فوجی رینکنگ میں یہ درمیانے درجے پر آتا ہے۔ اس کے پاس جدید اسلحہ اور فضائیہ موجود ہے، لیکن یہ ملک زیادہ تر دفاعی پالیسی پر عمل کرتا ہے۔ پاکستان اور عمان کے تعلقات دوستانہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور تجارتی روابط مضبوط ہیں، اور ہزاروں پاکستانی وہاں ملازمت کرتے ہیں۔ تجارت میں تیل، گیس اور افرادی قوت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں عمان نے کافی ترقی کی ہے، اور لٹریسی ریٹ تقریباً 95% کے قریب ہے۔ مشہور جامعات میں سلطان قابوس یونیورسٹی نمایاں ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم جدید سڑکوں، بین الاقوامی ایئرپورٹس اور بندرگاہوں پر مشتمل ہے، جس نے عمان کو خطے میں ایک مضبوط تجارتی مرکز بنا دیا ہے۔ اگر عمان کی سیاحت کی بات کریں، عمان قدرتی حسن، قدیم قلعوں اور نیلے سمندروں کی وجہ سے خلیجی ممالک میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں آپ کو صحرا بھی ملے گا، پہاڑ بھی، وادیاں بھی اور سمندر بھی، سب ایک ہی ملک میں۔ اگر بات کریں دارالحکومت مسقط کی، یہاں موجود سلطان قابوس گرینڈ ماسک نہ صرف عبادت گاہ ہے بلکہ فن تعمیر کا شاہکار بھی ہے۔ اس کی خوبصورت فانوس اور ہاتھ سے بنے قالین سیاحوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اسی شہر میں المیرانی قلعہ اور الجلالی قلعہ موجود ہیں، جو صدیوں پرانی تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ قلعے سمندر کے کنارے بلند چٹانوں پر بنے ہوئے ہیں، اور شام کے وقت ان کا منظر بے حد دلکش ہوتا ہے۔ اگر قدرتی مناظر کی بات کریں تو عمان کی وادیاں سیاحوں کی خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ وادی شاب اور وادی بنی خالد نیلے شفاف پانی اور پہاڑوں کے درمیان واقع خوبصورت مقامات ہیں، جہاں لوگ تیراکی اور ہائکنگ کے لیے آتے ہیں۔ پہاڑوں کا شوق رکھنے والوں کے لیے جبل شمس خاص اہمیت رکھتا ہے، جسے عمان کا سب سے اونچا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے وادیوں کا منظر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ اور اگر آپ کو سرسبز موسم پسند ہے تو جنوبی شہر سلالہ ضرور جائیں۔ خریف کے موسم میں یہاں بارشیں ہوتی ہیں اور پورا علاقہ سبز چادر اوڑھ لیتا ہے، جو خلیجی خطے میں ایک نایاب منظر ہے۔ صحرا کے شوقین افراد کے لیے وہیبہ سینڈز ایک بہترین مقام ہے، جہاں سنہری ریت کے ٹیلے سورج غروب ہوتے وقت سنہری رنگ میں چمکتے ہیں۔ یہاں ڈیزرٹ سفاری اور کیمپنگ کا الگ ہی مزہ ہے۔ یوں عمان سیاحت کے لحاظ سے ایک مکمل پیکج ہے، تاریخ بھی، قدرتی حسن بھی اور سکون بھی۔ اگر آپ ہجوم سے دور صاف ستھری اور پرسکون جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو عمان واقعی ایک بہترین انتخاب ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں کے مذہب کی بات کریں تو عمان میں اکثریت مسلمان ہے، اور یہاں زیادہ تر لوگ عباسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسلام کا ایک پرامن اور معتدل مکتبہ فکر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سنی اور شیعہ مسلمان بھی موجود ہیں، جبکہ غیر مسلم اقلیتوں کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اہم عبادت گاہوں میں سلطان قابوس گرینڈ ماسک خاص طور پر مشہور ہے،
جو نہ صرف مذہبی بلکہ سیاحتی لحاظ سے بھی اہم مقام رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر عمان میں مذہبی آزادی کا ماحول کافی متوازن سمجھا جاتا ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ امن سے رہتے ہیں۔ زبان کی بات کریں تو یہاں کی قومی زبان عربی ہے، تاہم کاروبار، تعلیم اور بین الاقوامی معاملات میں انگریزی بھی وسیع پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی اور بنگالی بھی بڑی تعداد میں تارکین وطن کی وجہ سے سننے کو ملتی ہیں۔ اگر معیشت کی بات کریں تو عمان تیل اور گیس کی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہے اور یہی اس کی معیشت کی بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی، معدنیات اور کھجور بھی اہم برآمدات میں شامل ہیں۔ عمان کی کرنسی کو عمانی ریال کہا جاتا ہے، جو دنیا کی مضبوط کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک عمانی ریال 726 پاکستانی روپے کے برابر ہے اور 242 انڈین روپے کے برابر ہے۔ یوں مذہبی رواداری، مضبوط کرنسی اور قدرتی وسائل نے عمان کو خطے میں ایک مستحکم ملک بنا دیا ہے۔ اگر عمان کے مزیدار کھانوں کی بات کی جائے تو عمان کی خوراک عربی روایات اور سمندری ذائقوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور ڈش شوا ہے، جس میں گوشت کو خاص مثالوں کے ساتھ زمین میں دفن کر کے گھنٹوں پکایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مچبوس بھی بہت مقبول ہے، جو چاول اور گوشت یا چکن کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹ فوڈ میں شوارما، سمبوسا اور تازہ گرلڈ مچھلی آسانی سے مل جاتی ہے، خاص طور پر ساحلی علاقوں میں۔ عمانی لوگ کھجور اور کہوہ کے بغیر مہمان نوازی مکمل نہیں سمجھتے۔ اگر بازاروں کی بات کریں تو دارالحکومت مسقط کا مشہور مترا سوق سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں روایتی مسالے، خوشبوئیں اور مقامی مٹھائیاں ملتی ہیں۔ یہاں جرم کی شرح بہت کم ہے، اسی لیے اسے خطے کے محفوظ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک انوکھا قانون یہ ہے کہ عوامی مقامات پر صفائی اور نظم و ضبط کے حوالے سے سخت اصول ہیں اور تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچانا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ عالمی رینکنگ میں عمان کو اکثر پرامن اور مستحکم معیشت رکھنے والے ممالک میں درمیانی مگر مضبوط پوزیشن دی جاتی ہے۔ اگر بات کریں آج کے جدید عمان کی تو یہاں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ جدید ہائی ویز، بین الاقوامی ایئرپورٹس اور بندرگاہیں اسے خطے کا اہم تجارتی ہب بنا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ڈیجیٹل سروسز اور ای گورننس پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری اس ملک کے بارے میں۔ آپ کو اس ملک کی کون سی چیز سب سے اچھی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔